अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद नदीम शाहिद आपका मेज़बान देखते रहो .टी पे। आज एक स्पेशल सेगमेंट पे आज हम हैं, क्योंकि आप तमाम को पता है कि आजकल एक इशू जो है वो पूरी इंटरनेशनली वो हाईलाइट हो रहा है, मीडिया की जीनत बन रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के हवाले से है। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के हवाले से, और जो दूसरा है वो गिलगित बल्तिस्तान में अभी आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। डेट भी आपको पता है कि अनाउंस हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के हवाले से जहाँ तक सूबे के हवाले से बात की जा रही है, जब पिछले दिनों एक इस्लामाबाद में मीटिंग हुई जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने आपस में गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे बात की और वो बात बाहर मीडिया पे आ गई। उसके बाद जो है आजकल हर मीडिया चैनल पे, वो सोशल मीडिया हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब में इस इशू को ज़ेर बहस किया जा रहा है। इस पे आज हम बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ जो हलके हैं वहाँ पर 4 किस्म की आरा पाई जाती हैं गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के हवाले से। कुछ लोगों का ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान प्लस चित्राल और कोहिस्तान को मिलाकर सूबा बनाया जाए और कश्मीर काज को मुतासिर नहीं किया जाए। दूसरा जो तबका है उनका ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान को फिल फॉर पाकिस्तान का अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए। उसके मुताबिक बरक्स जो तीसरी आरा जो पाई जाती है, जो राय पाई जाती है, वो है स्टेट सब्जेक्ट रूल के हवाले से, ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान का केस कश्मीर के हवाले से जो है वो कमज़ोर ना पड़ जाए। इस हवाले से आज हमने जहमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा सादिया दानिश साहिबा को। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आजकल आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के डेट भी जो है वो अनाउंस हो गई है, और कल आपके जो पार्टी चेयरमैन हैं उन्होंने तकरीबन 18 हलकों के उम्मीदवारों का भी जो है वो नाम जो है वो ऐलान किया है। आपकी पार्टी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और करती आ रही है। तो कल जो 18 उम्मीदवार थे, हमने उनमें किसी खातून का नाम नहीं देखा, और गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले इलेक्शन को आप कैसा देखती हैं? शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। पहली बात तो ये कि जहाँ तक आपने बात की कि कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया, तो उसमें 18 नहीं थे, उसमें 17 हमारे हलके थे जिनको जो अनाउंस हो चुके हैं, और उसमें 7 हलके ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग में रखे गए हैं। और मुझे पार्टी ने ऑलरेडी नॉमिनेट किया था तांगीर से, डिस्ट्रिक्ट दियामर के हलका नंबर 4 से, तो ये एक नॉमिनेशन हो गई है। लेकिन अब जहाँ तक दूसरे 6 हलके पेंडिंग में थे, तो वहाँ पे एक दफ़ा और उसके ऊपर शायद रिव्यू करने के लिए वो हलका जो है उसको पेंडिंग में रखा गया है। अदरवाइज़ ये तो तय है कि एक खातून को जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ाना है, और ये फैसला हो चुका है पार्टी के अंदर। सही। मैडम, जो आगे वाले इलेक्शन से हैं आने वाले, उनमें आपके चेयरमैन साहब ने कहा कि अक्टूबर में ख़ुद जो है निगरानी करेंगे वहाँ पर, तो उनको बड़े शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं कि वहाँ पर जो है इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। क्या कोई आपको पहले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं, 2015 का इलेक्शन हमारे सामने है, तो उस चीज़ को देखते हुए ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को होंगे, स्पेशली पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ 2015 में, उसके बाद पीपल्स पार्टी की बड़ी रिजर्वेशंस रही हैं। इसीलिए वो अभी से जो चेयरमैन साहब जो हैं और हमारे जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं या सूबाई कैबिनेट है, वो इस बात के ऊपर ज़ोर दे रही है कि इलेक्शंस जो हैं वहाँ पे फ्री एंड फेयर हों, ताकि वहाँ के लोगों को आज़ादी से अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल सके। सही। और ऐसा नहीं है कि हमें अभी से कोई चीज़ें वहाँ पे नज़र, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि इदारे जो हैं वो इस वक्त बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में मसरूफ़ हैं, लेकिन चूँकि 2015 में बहुत कुछ हुआ है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हों। 2015 में कुछ आपको हलकों से कुछ आपको शिकायत मौसूल हुई है इस हवाले से, या आपने दौरान 2015 के बाद इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई आप? देखिए, वो तो ज़ाहिर है इलेक्शन के दौरान भी हमने आवाज़ उठाई थी, और इलेक्शन के बाद भी, और जहाँ तक उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस था उसके ऊपर भी हमारी बड़ी रिजर्वेशंस रही हैं इलेक्शन के दौरान। तो ये चीज़ें होती रही हैं, माजी में बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, और पीपल्स पार्टी के साथ स्पेशली बहुत कुछ माजी में होता रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे हालात बहुत बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है गिलगित बल्तिस्तान की, क्योंकि इलेक्शन में तो स्ट्रीट पावर की जो है वो बड़ा मैटर करती है, तो क्या आपके पास इस अवामी मैंडेट है? बिल्कुल है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं या पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हैं, और हमारे तमाम कैंडिडेट्स इस वक्त जो सबसे ज़्यादा
اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس بھی کیے ہیں، اور وہ جو ہمارے جو پینڈنگ حلقے ہیں ان کے اندر بھی ہمارے پاس کینڈیڈیٹس اتنے تھے کہ ہمیں وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا اس چیز کو پینڈنگ رکھا گیا ہے. لیکن جہاں تک بات آپ نے کی کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، تو پیپلز پارٹی کے پاس تو اسٹریٹ پاور ہی ہے، عوام کی طاقت ہی پیپلز پارٹی کی طاقت ہے. اور آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنے ورکرز کے ساتھ جو ہم نے اپوزیشن میں ہم نے جلسے کیے ہیں، اس دوران اسٹریٹ پاور کا آپ کو پتہ بہتر طور پہ چل گیا ہوگا. اچھا میڈم، اس طرح ہے کہ جو ابھی الیکشنز اب آ رہے ہیں آپ کے پاس، جو کچھ حلقے آپ کے بقایا ہیں ابھی، آپ کیونکہ سیکٹری اطلاعات بھی آپ کے پورٹ فولیو میں، کیونکہ آگے 30 اگست آخری لاسٹ ڈیٹ ہے فارم سبمٹ کروانے کے، تو کب تک یہ متوقع، کیوں تاخیر ہے یہ حلقوں میں؟ دیکھیے 1-2 دن میں یہ ہو جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس 1 سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں اور بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں ان تمام حلقوں کے اندر. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ کیا ایکویشن بنتی ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی. صحیح. اور تو آپ جو ہے داریل جو حلقہ 18 تانگیر جی بی ایل 18 ہے اور یہ دیامر 4 ہے تانگیر کا. اچھا، آپ وہاں سے انشاءاللہ کانٹیسٹ کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ویمن امپاورمنٹ کی، تو یہ تو مطلب کسی کو بھی آپ پوچھیں کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر یقین صرف دعویٰ نہیں کرتی، بالکل اس کے اوپر یقین بھی کرتی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کرتی ہے. پہلے بھی پیپلز پارٹی نے بڑی مطلب نمائندگی دی ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے صوبائی اسمبلیوں کے اندر آپ دیکھیں، چاہے تمام اسمبلیوں میں کیبنٹ کے ممبرز آپ دیکھیں. ایون پارٹی کی جو مین جو ایک پارٹی ونگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی خواتین کی نمائندگی ہے باقاعدہ. تو صحیح. ہاں میڈم، جس طرح پچھلے دنوں جو ہے وہ 17-18 ستمبر کو جو میٹنگ ہوئی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی اسلام آباد میں، اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے آئینی صوبے کی طرف. عبوری آئینی صوبہ کہہ رہے ہیں، کوئی آئینی صوبے کی بات کر رہا ہے، کوئی اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بات کر رہا ہے. تو میڈم، جو ابھی لاسٹ ٹائم جو میٹنگ ہوئی، کل آپ کے چیئرمین صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کیا کہ وہاں پر اپوزیشن کے تمام پارلیمنٹ کے ارکان موجود تھے، اراکین، اور ساتھ میں سندھ کے چیف منسٹر بھی موجود تھے، کشمیر کے وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، جبکہ فیصلہ گلگت بلتستان کا ہو رہا تھا تو گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا. کیا اچھا ہی ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کی اپوزیشن پارٹیز کوئی اپنا بندے کو ساتھ لے کر جاتی، جیسے آپ نے اے پی سی میں امجد صاحب کو بٹھایا تھا، کیوں نہ اس میٹنگ میں بھی ساتھ لے کر جاتے؟ کون سی کراچی والی میٹنگ کی بات کر رہی ہے؟ ادھر والی میٹنگ کی بات ملٹری لیڈرشپ. دیکھیے وہ ایک نیشنل لیول کی میٹنگ تھی، نیشنل لیڈرشپ کی میٹنگ تھی، اور اس کے اندر جو ہمارے جو نمائندے موجود تھے آلریڈی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کا موجود ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ایک میٹنگ جو ہوئی ہے گلگت بلتستان کی آئینی صوبے کے حوالے سے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ بھی آج پیپلز پارٹی کے اس پیج پہ، اس موقف پہ اور اس منشور کے اوپر ایگری کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بننا چاہیے. تو یہ انیشیٹو، یہ 2018 کا منشور آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کے اندر پہلے سے موجود ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ انہوں نے بنانا ہے. اور کل چیئرمین صاحب نے باقاعدہ اپنی پریس ٹاک میں بھی یہی بتایا کہ جو منشور ہمارا 2018 میں تھا ہم اسی کو لے کے جائیں گے، اس کے اندر نہ کوئی کوما ہوگا نہ کوئی فل سٹاپ لگے گا. صحیح. نہیں، اس میٹنگ میں آپ نہیں سمجھتی کہ گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے، جیسے کل آپ کے چیئرمین صاحب نے بھی مینشن کی ہے یہ بات؟ دیکھیں چیئرمین صاحب نے یہ بات مینشن بھی کی ہے. دوسری بات ہے کہ چیئرمین صاحب جس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد جب وہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آئیں گے تبھی وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. وہاں پہ ابھی ایک انٹرم سیٹ اپ بنا ہوا ہے، وہاں پہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، وہاں پہ ایک بیوروکریٹک ٹائپ کا جو سیٹ اپ بنا ہے، اور عوامی نمائندے جب آئیں گے تو تبھی وہ اپنے قسمت کا فیصلہ کر سکیں گے یا ان کو آن بورڈ کیا جائے گا. صحیح میڈم. اس جو میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس میں تمام سول اور ملٹری لیڈرشپ، اپوزیشن، تمام نے گلگت بلتستان کے صوبے کے حوالے سے سب نے ایگری کیا، سب رضامند ہوئے. لیکن اگلے دن جب اسپیکر صاحب بلاتے ہیں، اپوزیشن وہاں سے بائیکاٹ کر جاتی ہے. دیکھیں اپوزیشن نے بائیکاٹ تو کسی بھی فورم پہ گلگت بلتستان کے موقف کے حوالے سے تو نہیں کیا نا، اور بہت سارے ایسے ایشوز چل رہے ہیں آلریڈی نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر. یہ صرف گلگت بلتستان کا موقف نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی اس بات کو یہ کیش کروانا چاہتی ہے کہ وہ اپوزیشن نے، اس کے اوپر تردید بھی آئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ گلگت بلتستان کے موقف، کیونکہ گلگت بلتستان کا موقف تو بڑا واضح ہے، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے. پیپلز پارٹی بڑی کمیٹڈ ہے اپنے گلگت بلتستان کے حوالے سے. صحیح میڈم، ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے، لیکن گلگت بلتستان کو جو عبوری صوبے کی بات کر رہے ہیں، پروویژنل سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہوگا؟ جو وہاں پر یہاں پر جو نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں جو سیٹیں ہوں گی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ان کو کیسے منتخب کریں گے؟
ان کی پاورز کتنی ہوں گی, حیثیت کیا ہوگی, صرف مبصر کی طرح ہوں گے یا پھر یہاں پر تمام تر جو ہے اندر کارروائی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی سینٹ میں, اس میں وہ حصہ لے سکیں گے؟ دیکھیں ہم سننے میں تو یہ آ رہا ہے چونکہ وہ کوئی ہمارے پاس ابھی اس وقت کوئی ڈرافٹ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, چونکہ وہ ایک بات ابھی چلی ہے تو انشاءاللہ اس کو میچور ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. جیسے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں گے, وہاں کے جو الیکٹڈ نمائندے آئیں گے وہ اپنا انپٹ شامل کریں گے اس کے اندر. اور جہاں تک ہمارا خیال ہے گلگت بلتستان کے 3 ڈویژنز کے اوپر یہ نیشنل اسمبلی کی 3 سیٹیں آئیں گی اور سینٹ کی 3 سیٹیں آئیں گی. یہ اس طرح کا فارمیٹ بن سکتا ہے. تو اس میں آئندہ جو انتخابات ہوں گے گلگت بلتستان کے, کیا وہ وفاق کے ساتھ ہی ہوں گے؟ وہ تو ظاہر ہے اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بتایا نا, وہ کوئی ڈرافٹ ہمارے سامنے ابھی تو موجود نہیں ہے. جب تک وہ ڈرافٹ نہیں بنتا, کمپلیٹ نہیں ہوتا, تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا الیکشن سے پہلے اس طرح کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے گلگت بلتستان کے, یا پھر الیکشن کے بعد اسمبلی سے اپروو ہونا چاہیے لیجسلیٹو گلگت بلتستان؟ دیکھیں یہ ہمارا پہلے سے ہی موقف ہے کہ یہ اسمبلی کے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے. جو منتخب نمائندے آئیں گے وہی کریں, کیونکہ اس وقت جو ایک انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے دوران تو کوئی اس طرح کا بڑا ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا. تو یہ میرے خیال میں منتخب نمائندوں کا حق بنتا ہے, تو الیکشن کے بعد ہی ہونا چاہیے. میڈم, جو گلگت بلتستان میں اسپیشلی خواتین جو پولیٹکس کے حوالے سے جو لیڈیز آئی ہیں, خواتین ہماری پولیٹکس میں آ رہے ہیں, ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت پہلے سے جو ہے ایک اسٹرگل کی ہے خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گلگت بلتستان میں ابھی خواتین کے لیے پولیٹکس میں کتنے مواقع ہیں, کتنی ہرڈلس ہیں, اور آگے جو ہے ان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں خواتین کے لیے اسپیشلی؟ کوئی پیغام, کوئی میسج آپ کا اس کے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح ایک سوال کیا ہے خواتین کے حوالے سے. چونکہ 2006 تک میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ صرف اسمبلی کے ممبر بن کے نومینیشن ان کی پارٹیز کی طرف سے ہوتی تھی, وہ اسمبلی کی ممبرز بنتی تھی, لیکن باقاعدہ عملی طور پہ سیاست کا حصہ نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے پہلی بار گلگت بلتستان کے اندر ویمن ونگ آرگنائز کی اور تمام خواتین کو ہم نے ایک پلیٹ فارم کے اندر, ایک اس کی امبریلا کے نیچے ہم نے جمع کیا خواتین کو پیپلز پارٹی کے. تبھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی خیال آیا, کیونکہ یہ 2009 کا الیکشن تھا جس میں بھرپور طریقے سے ہماری طرف سے ہماری ونگ نے بڑا کام کیا, خواتین نے باہر نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, ہم نے خواتین کے جلسے کیا. ایک سیاسی شعور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا گلگت بلتستان کی خواتین کو. اور مواقع کی بات آپ نے کی, تو مواقع اس فیلڈ کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے دیگر فیلڈ کے اندر یا زندگی کے دیگر شعبوں کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو آگے آنا چاہیے, ان کو موقع ملنا چاہیے, تو پولیٹکس بھی ایک ایسا ہی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کو اپنی بچیوں کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ کل کو اس اسمبلی میں بیٹھ کے اپنی دیگر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پالیسیز لے سکیں یا لیجسلیشن کر سکیں. بہت بہت شکریہ میڈم. آپ آگے الیکشن کے لیے بھی جا رہے ہیں, بیسٹ آف لک. اور یہ ہے کہ آگے گلگت بلتستان کے الیکشنز سیف اینڈ ساؤنڈ اور شفاف ہو جائے, ہم سب کی جو ہے یہ خواہش ہے. دوستو, یہ ایک اسپیشل پروگرام, ایک اسپیشل سیگمنٹ جو ہے آپ نے سنا اس گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے, وہاں کی خواتین کے جو پولیٹکس میں جو ان کے امپاورمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور گلگت بلتستان کے جو آئینی صوبہ, جو عبوری پروویژنل صوبہ ہے, اس کے حوالے سے بات ہوئی. ہم ایک نیکسٹ پروگرام میں ایک ٹیکنیکل بندے سے اور ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے صوبے کے حوالے سے. اور فی الحال جو ہے الیکشن جو ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے, 15 نومبر کو ہوں گے. اس الیکشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو تمام شہریوں کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, اور یہی ایک عوام کے پاس پاور ہوتی ہے, صحیح درست فیصلے ان موقعوں پہ کر سکتے ہیں. شاہد ندیم شاہد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.